औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह अल-कसस की आयत नंबर 43 से शुरू कर रहे हैं। वलक़द आतैना मूसल किताबा, बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब बनायत फरमाई। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मिन बाद मा अहलकनल कुरूनल ऊला, इससे पहले हमने बहुत सी कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया, यानी कौमों को हलाक करने के बाद, बहुत सी नस्लों को तबाह करने के बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, जिसमें बसाइर लिन्नास से लोगों के लिए उसमें रोशन दलीलें हैं, वह हुदा व रहमत लहुम, और उनके लिए रहमत और हदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो नसीहत हासिल करें। लअल्लहुम यतज़क्करून, शायद कि वो नसीहत हासिल करें। वमा कुन्ता बिजानिबिल ग़रबी, और आप मगरिब की जानब नहीं थे, यानी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी गई तो आप मगरिब की जानब नहीं थे, यानी आयत नंबर 43 में अंबिया की तालीमात से रूगर्दाने का लाज़मी नतीजा हलाकत है, ये बताया गया। फ़िरौन और उसकी कौम ने और उनके बाद पहली कौम ने अल्लाह के रसूलों की नाफरमानी की। अल्लाह ने इन सबको हलाक कर दिया। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी, जो आइंदा लोगों के लिए हदायत और रहमत थी, ताकि लोग उससे नसीहत हासिल करें। तो आयत 44 तो 46 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हालात बयान किए हैं। उनके हालात बयान करने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमने मूसा को शरीयत के अहकाम दिए थे तो उस वक्त आप वहाँ मगरिब की तरफ मौजूद ना थे। ये इस बात का सबूत है कि हमने आपको वही के ज़रिए से उनके हालात से आगाह किया जो 2000 साल पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पेश आए थे। आप मगरिब की तरफ नहीं थे, यानी मगरिब की तरफ से मुराद जज़ीरा नुमा सैना का वो पहाड़ है जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शरीयत दी गई। ये इलाका हज्जाज से मगरिब की जानब वाक़ है। तो आप उस गवाह भी नहीं थे। गवाहों की उससे मुराद बने इसराइल के वो 70 नुमाइंदे हैं जिनको शरीयत की पाबंदी का अहद लेने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बुलाया गया था, अल्लाह ताला ने बुलाया था। हम अपनी रहमत से ये हालात आपको सुना रहे हैं ताकि आप उस कौम को खबरदार करें जिसके पास एक अरसा से कोई नबी नहीं आया, मुतनब्बे करने वाला कोई नहीं आया। और इस तरफ इशारा है कि अरब में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उस शुएब अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आया था। वम्मा कुन्ता बिजानिबिल ग़रबी इज़ क़ज़यना मूसा, जब मूसा अलैहिस्सलाम को हमने भेजा अपना हुक्म, तो आप मगरिब की तरफ नहीं थे। वमा कुन्ता मिनश शाहिदीन, और आप गवाह में भी ना थे। वलकिन्ना अंशाअना कुरूनन, और बेशक हमने पैदा की बहुत सी उम्मतें या कौमें। तावला अलैहिमुल उमर, और फिर तवील वक्त गुज़र गया, तो फिर उसके बाद हमने नबी भेजे। ये उस तरफ इशारा है कि अरब में हज़रत इस्माईल और हज़रत शुएब के बाद कोई नबी नहीं आया। वमा कुन्ता सावियन फ़ी अहलिल मदयन, और आप मदीन के रहने वाले भी नहीं थे। ततलू अलैहिम आयातिना, क्या आप पढ़ते उन पर हमारी आयात। वलाकिन्ना कुन्ना मुरसलीन, और लेकिन हम ही रसूल भेजने वाले हैं। सुभान अल्लाह। और हम ही रसूल भेजने वाले थे। वमा कुन्ता बिजानिबित तूरे,
اور آپ طور کی جانب بھی نہیں تھے اذ نادینا ولکن رحمۃ من ربک، جب ہم نے پکارا یا آواز دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اللہ کی رحمت تھی، ولیکن رحمت من ربک، تیرے رب کی رحمت تھی، لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر، کہ ہم ڈرائیں ان لوگوں کو یا متنبع کریں ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا تھا کوئی ڈرانے والا، من قبل کا آپ سے پہلے، لعلکم یتذکرون، شاید کو وہ نصیحت پکڑے، ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین۔ پھر کیا ہوا کہ اگر ان لوگوں کو اپنے ہی کیے پر کوئی سزا ملتی، جو انہوں نے یہاں کام کیے دنیا میں، تو اس کے ذریعے برے کام کیے تو اس کے ذریعے سے جو انہیں تکلیف پہنچی یا مصیبتیں پہنچی، تو پھر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو کہ تو نے، پھر وہ ایسے کہیں گے نا کہ ہمارے طرف رسول کیوں نہ بھیجا جو ہمیں متنبع کرتا، تو ہم بھی مومنوں میں ہو جاتے، ہم ان کی تیری آیات کی پیروی کرتے تو مومنوں میں ہو جاتے۔ تو فلما جاءہم الحق، پھر جب ان کے پاس آیا حق میں دینا ہماری طرف سے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق بھیج دیا، قالوا لولا، انہوں نے کہا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، تو ہمیں ایسا کیوں نہ دیا گیا جیسا کہ موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی۔ آیت 47 میں رسول کی بحث کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کرتوتوں کے باعث عذاب میں مبتلا ہو کر یہ نہ کہیں کہ میرے پاس تو رسول آیا ہی نہیں تھا، اگر رسول آتے تو ہم ضرور ان کی پیروی کرتے، وہی بات جو اس میں بتا رہے ہیں آیات میں، اور ہم مومن بن جاتے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ اب ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ گئے ہیں نا، اب ہر شخص اپنا خود ذمہ دار ہے۔ جب حضور حق لے کر آئے تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ محمد وہ معجزے کیوں نہیں دکھا رہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، ویسے معجزے کیوں نہیں دکھا رہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ معجزے دیکھ کر کیا وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے؟ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، انکار کر دیا تھا نا انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو نعوذ باللہ جادوگر ہے۔ یعنی تورات اور قرآن میں معجزے ہیں، ان کو دیکھ کر ہی تم لوگ کیوں نہیں مان لاتے؟ تم کہہ رہے تھے کہ نہ ہم تورات کو مانتے ہیں، نہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی، تم ان سے کہہ دو کہ تم اللہ کے پاس سے اس سے بہتر کتاب لے آؤ، اگر لا سکتے ہو تو لے آؤ، میں اس کتاب کی پیروی کروں گا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ ہم تو سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ دنیا سے ان کو محبت ہے، آپ کا کام بس حق پہنچا دینا ہی ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، ان کے برے نتائج ان کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جھٹلایا تھا؟ نشانیاں دیکھ کر بھی انہوں نے جھٹلا دیا تھا۔ قالوا سحران تظہرا، انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، ایک دوسرے کے موافق، یہ دونوں جادوگر ہیں، ایک دوسرے کے ہیلپر ہیں یہ۔ وقالوا انا بکل کافرون، انہوں نے کہا کہ ہم تو سب سے
انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ کل فاتو بے کتاب من عند اللہ و احد منہما اتبعہ ان کنتم صادقین۔ وہی بات کہ ان سے کہہ دو کہ اگر کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے اچھی ہو، صحیح ہو، تو میں پڑھ کر اس پر عمل کروں گا اور تم اس کی پیروی کروں گا۔ اگر تم سچے ہو تو لے، تو وہ تو لا ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، پھر اگر وہ نہ قبول کریں لَقَتُ، مطلب آپ کی یہ بات نہ مانیں، فَعَلَمْ، تو پھر آپ جان لیں، اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ وہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جس نے ومن اضل، اور زیادہ گمراہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرے، وہ تو سب سے زیادہ گمراہ ہوا نا۔ بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی طرف سے ہدایت حاصل کیے بغیر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو۔ تو آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیدر پہ بھیجے ان کے لیے، کیا بھیجے؟ کلام، قول، لعلہم، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں، یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں، مختلف پیغمبروں کے ذریعے سے ان کے پاس پیغام بھیجے، کلام بھیجے، لیکن وہ نہیں مانے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی من قبل ہی، اس سے پہلے، ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو آیت 51 تا 55 میں مراد اس سے کون ایمان لاتے ہیں، یعنی مراد یہودی اور عیسائی ہیں جن کو تورات اور انجیل دی گئی اور وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی کتاب پڑھتے ہیں، پھر اس میں ساری نشانیاں دی گئی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا ہوا ہے، تو وہ اپنے ایسے پہچان لیتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ وہ لوگ سچے لوگ ہیں، مراد وہ یہودی اور عیسائی ہیں جو انصاف پرست ہیں اور حق پر ہیں، جو تورات اور انجیل کی نشانیوں کی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ اشارہ جو ہے یہ اس واقعے کی طرف ہے جو ہجرت حبشہ کے بعد پیش آیا تھا۔ ہجرت حبشہ کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث میں ایک دعوت کی خبریں ملک حبش تک پہنچی کہ ایک نبی آیا ہے، تو نبی کا ظہور ہوا، تو وہ لوگ پھر ان سے ملاقات کرنے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملک حبش میں پھیلے، تو وہاں سے 20 کے قریب عیسائیوں کا ایک وفد تحقیق حال کے لیے مکہ معظمہ آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مسجد حرام میں ملاقات کی، تو کچھ لوگ ان کے ارد گرد یہ قریش کے بھی کھڑے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے، وفد نے کچھ سوالات کیے، آپ نے ان کے جواب دیے، پھر آپ نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی اور قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی۔ قرآن سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ فوراً اس پر ایمان لے آئے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو ابو جہل اور اس کے چند ساتھیوں نے ان کو راستے میں روکا اور کہا کہ، اور سخت انہیں ملامت کی کہ تم لوگ فوراً ہی ہم اپنا مذہب چھوڑ گئے، کیا تم کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس شخص کے سوالات کی تحقیق کر کے آؤ اور انہیں ٹھیک ٹھیک خبر دو، مگر تم
ابھی اس کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ تم ایمان لے آئے اور اپنا مذہب چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ سلام ہو تم پر، ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، ہم تمہارے طریقے پر نہیں چل سکتے، تم اپنے طریقے پر چلو۔ ہاں، ہم اپنے طریقے پر چلتے ہیں، ہم جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں سب نشانیاں مل گئی ہیں، تو ہم مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لوگ کون تھے؟ اللہ کہتا ہے کہ اولئک کا یہی وہ لوگ ہیں، یؤتون اجرہم، دیے جائیں گے ان کو ان کے اجر، مرتین، دگنے، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے ان کو دگنے اجر دیے جائیں گے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتِ، اور دور کرتے ہیں بھلائی کے ساتھ، اور دور کرتے ہیں بھلائی کے ساتھ برائیوں کو۔ وہ لوگ لڑتے جھگڑتے نہیں، صرف بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب وہ سنتے ہیں کوئی بری بات، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا، اور وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ لا نبتغي الجاہلین، ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگنا چاہتے۔ انک لتہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، انک لتہدی، بے شک ہدایت نہیں دیتا اللہ، تو جس کو کہ آپ پسند کریں، یعنی آپ کے جس کو آپ دوست رکھیں اس کو اللہ ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں کہا بے شک تو لا ہادی، تو ہدایت نہیں دے سکتا اپنے دوستوں کو، ولیکن اللہ لا یہدی من یشاء، اللہ تو ہدایت دے سکتا ہے ہر کسی کو جس کو بھی چاہتا ہے۔ وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ جانتا ہے جو کہ ہدایت پانے والے ہیں، تو پھر اللہ ہر کسی کو ہدایت دے سکتا ہے۔ آیت 56 میں یہ مطلب ہے کہ ہدایت دینا نبی کا کام نہیں ہے، ان کا پیغام صرف اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دینا ہے، تو آگے ان کی مرضی ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ نبی کا کام پیغام پہنچانا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم قالوا إن نتبع، اگر ہم پیروی کریں ہدایت کی، ما آقا، تمہارے ساتھ، نُتَخَطَّفْ من أرضنا، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو کیا ہوگا کہ ساری قوم ہماری دشمن بن جائے گی اور ہمارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، ہمیں ملک سے نکال دیا جائے گا۔ مطلب انہیں یہ خوف تھا۔ اولم نمکن لہم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم نے ان کو حرم میں جگہ نہیں دی، امن کی جو کہ امن کا مقام ہے۔ اولم نمکن لہم، کیا ہم نے ان کو جگہ نہیں دی حرم میں، حرم میں یعنی امن والی جگہ میں ہم نے انہیں نہیں بسایا۔ حرمنا آمنا یجوی علیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ تو کیا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہم نے وہ کیوں خوف زدہ ہیں؟ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے انہیں حرم میں جو کہ امن والی جگہ ہے اس میں ہم نے انہیں جگہ دی، انہیں بسایا، تو اس کی طرف پہنچائے جاتے ہیں، یا ایسے لگتا ہے کہ جیسے خود ہی کھینچے چلے آتے ہیں مغناطیس کی طرح اس کی طرف۔
کیا؟ پھل، پھل فروٹ، کل شین، ہر جگہ سے ہر قسم کے پھل مکہ میں پہنچ جاتے ہیں، یہ حرم کی برکتوں کی وجہ سے۔ ورزقم من لدنا، اور یہ رزق ہے ہماری طرف سے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ سوچتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا، اور کتنے ہی بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ من قریۃ، بستیوں کو، مطلب بستیوں میں سے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہی بستیوں ہلاک کر دیا ہم نے بستیوں میں سے، بہت سی بستیوں کو۔ باطرت، جو کہ اتراتی تھی، معیشتہا، اپنی معیشت پر، یعنی وہ اتنے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ان کو دی تھی، اتنے امیر و کبیر وہ لوگ تھے کہ وہ اپنی معیشت پر اتراتے تھے کہ ہمیں تو اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دے دے، وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی محنت کے بل بوتے پہ ہم نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے۔ تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہی دیتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو محنت بھی کرتے رہو، کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو خود ہی، ہمارے پاس خود ہی آ جاتا ہے جب ہم محنت کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں۔ تو وہ اتراتے تھے اس بات پہ کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے۔ فتل کا، سو یہ مساکنہم، ان کے جو مکانات تھے، لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، تو اللہ نے تباہ و برباد کر دیے ان کے مکان، اس کے بعد اس میں کوئی بسا ہی نہیں، وہ خالی پڑے ہیں۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثُونَ، ان کے وارث ہم بن گئے۔ اللہ فرما رہے کہ ان کے وارث تو ہم بن گئے، ہم تھے ہی وارث، ہم نے عارضی طور پر ان کو سب کچھ دیا ہوا تھا۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا، حتیٰ یبعث، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہاں نہ بھیجے، فی امہا، اس کے بڑے شہر میں، امہا اس کے بڑے شہر میں، رسول نہ بھیجے، اس کے بعد اگر وہ لوگ سرکشی اختیار کرے تو پھر اللہ تباہ کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتنا، اور وہ رسول جا کے وہاں ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائے، ہماری نشانیاں دکھائے، اس کے بعد وہ نہ مانے تو اللہ تباہ و برباد کرتا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ، اور ہم نہیں ہلاک کرنے والے بستیاں، إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، مگر ہم تو نہیں ان کو تباہ و برباد کرتے، لیکن اس لیے وہ تباہ و برباد ہوتے ہیں کہ ان کے وہاں کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں۔ وَمَا أُوتِیتُم مِّن شَیْءٍ، اور جو تمہیں دی گئی ہے، وَمَا، اور جو أُوتِیتُم تم کو دی گئی ہے، مِن شَیْءٍ کوئی بھی چیز تم کو دی گئی ہے، فَمَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، تو یہ تو دنیا کی کیا ہے، دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے۔ اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی تم کو دیا گیا، مال و دولت، عیش و عشرت، وہ سب کچھ کیا ہے، اس کا فائدہ ہے، لیکن صرف دنیا کی زندگی تک۔ وَزِینَتُہَا، اور اس کی زینت ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے اور فائدہ ہے صرف دنیا کی زندگی تک۔ وَمَا عِندَ اللہِ خَیْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ عقل سے کام لو تو تمہیں سب کچھ نظر آ جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔